ضیاء الحق انجم بنت محمد عرفان کو، جو کہ طالبہ ہیں دورہ حدیث شریف کی، موصوفہ تشریف لائیں۔ نہ پیچھے مڑ کے دیکھو نہ آواز دو مجھ کو، نہ پیچھے مڑ کے دیکھو نہ آواز دو مجھ کو، بڑی مشکل سے سیکھا ہے میں نے الوداع کہنا، موصوفہ تشریف لائیں۔ سلام آخری ہے، پیام آخری ہے، یہ ختم بخاری سبق آخری ہے، سلام آخری ہے، پیام آخری ہے، یہ ختم بخاری سبق آخری ہے۔ ملیں گے کہاں پھر یہ دن رات ایسے، کتابوں کو پڑھتے مدرسے میں سوتے، جو تفسیر پڑھتے تو شاداب ہوتے، حدیث مبارک سے دل شاد کرتے، چلو گھر کی جانب یہ دن آخری ہے، یہ ختم بخاری سبق آخری ہے، سلام آخری ہے، پیام آخری ہے، یہ ختم بخاری سبق آخری ہے۔ یہ دیوار اور در نہ بھولیں گے ہم کو، پکارے دیا دے صبح شام ہم کو، معلم کے جوتوں کی مٹی کی خوشبو کہاں پھر ملے
خط میں بخاری سبق آخری ہے، سلام آخری ہے، پیام آخری ہے، یہ خط میں بخاری سبق آخری ہے، یہ گردش زمانہ کہاں لے کے جائے، خبر پھر نہیں کیسے رستے دکھائے، مگر جس جگہ بھی قیام ہم کریں گے، ذکر لازمی ان دنوں کا کریں گے، یہ دن یہ مبارک گھڑی آخری ہے، یہ ختم بخاری سبق آخری ہے، سلام آخری ہے، پیام آخری ہے، یہ ختم بخاری سبق آخری ہے۔ ماشاء اللہ، شگفتہ مزاج اپنی شگفتگی دکھا کر چلی گئی، شگفتہ مزاج اپنی شگفتگی دکھا کر چلی گئی، لطف بہار بن کے لبھا کر چلی گئی۔ میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر سے تقریر کے لیے دعوت دیتی ہوں زیبا بنت مولانا محمد خالد صاحب کو، جو کہ طالبہ ہیں عالیہ اولیٰ کی، موصوفہ تشریف لائیں۔ الحمد لله الذي خلقه والإيجاد بقدرته، والصلاة والسلام على من وسع الناس برحمته، محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔
को अपना बेटी बना, बनाते हवा की लाज बना, आमीन। अब इजाजत चाहूंगी, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। माशा अल्लाह, तेरे जाने से रुखसत इस चमन की शादमानी है। ये दस्तूर ज़माना है, ये दुनिया आनी जानी है। मैं फिर से तकरीर के लिए दावत देती हूँ फिरदौस बिन्ते मोहम्मद अली को, जो कि तालिबा है आलिया राबिया की, मौसूफा तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज के इस मुबारक मौके पर मेरे बयान का मौजू है सामान आखिरत। वो कौन सा सरमाया है जो मौत के बाद काम आएगा? वो पैसा तो नहीं है, दौलत तो नहीं है, हुस्न जमाल तो नहीं है, हस्ब नसब तो नहीं है। हसब नसब किसी को बचा सकता तो अबू लहब दोज़ख में न जाता। हसब नसब किसी को गिराता तो बिलाल हबशी जन्नत में न जाता। हसब नसब किसी को गिराता तो राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह का किस्सा 1300 साल बाद न सुनाया जाता। ये तो अल्लाह ताला पर मिटने की बात है, आगे क्या लेकर जाना है। तबलीग इसी बात की तैयारी और मेहनत है कि आगे सरमाया ले जाओ। आगे का सरमाया पैसा नहीं, दौलत नहीं, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करना है, उसकी मंशा पर मिटना है, उनकी ख्वाहिश पर अपनी ख्वाहिश को कुर्बान करना है। मगर हमारी बदकिस्मती है कि हमने ऐसे माहौल में आँख खोली जहाँ अपनी ख्वाहिश की पूजा होती है। अफ़रअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा, जरा इसको देखो तो सही, इस मन को तो देखो, इस औरत को तो देखो, जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना खुदा बना लिया है। ख्वाहिश को खुदा बनाने का क्या मतलब? जो जी में आए वो करना है। कुरान पुकारा नहीं सुनना, शरीयत पुकारे नहीं सुननी, नबी पुकारा नहीं सुनना। मगर हमने जो जी में आया वो करना है। इस सोच से बाहर निकलो। मेरी प्यारी माँ और बहनों, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर आओ। उस जैसा शफीक कोई नहीं, उस जैसा मेहरबान कोई नहीं, जो उम्मत के एक एक पद के लिए रोया है, तड़प तड़प कर 23 वर्ष गुजारे हैं। उसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हम बागी हो गए। कोई माँ मुझे दिखाओ जो अपने बच्चे के लिए 23 वर्ष छोड़िए 23 महीने रोका दिखा दे, 23 महीने छोड़िए 23 हफ्ते रोका दिखा दे, 23 हफ्ते रहने दीजिए 23 घंटे मुसलसल रोके दिखा दे। तुम धरती पर ऐसी माँ को नहीं पाओगे। मगर मैं बताती हूँ 1422 साल पहले मदीने को देखो, एक जात है जिस पर कायनात की फिदा और कुर्बान है। जो जहाँ कदम रखता है जमीन ठंडी हो जाती है, जहाँ माथा रखता है तो सरा तक जमीन गुलजार हो जाती है, जिधर से गुजर जाता है वहाँ बहार आ जाती है, जिधर देखता है वहाँ बहार आ जाती है। जिसकी जमीन पर इतनी बुलंद परवाज है कि पहला आसमान पीछे, दूसरा पीछे, चौथा पीछे, पांचवा पीछे, छठा भी पीछे, सातवां आसमान उसकी चीज को भी न पा सका। उसकी चीज देखता रह गया पर उसे न देख सका। अर्श मुअल्ला जिसकी मंजिल नहीं, निशान मंजिल बना, वो अर्श से भी ऊपर उठता चला गया। अर्श भी उसकी चीज देखता रह गया। आगे 70,000 नूर के पर्दे थे, वो भी उठते चले गए और अल्लाह खुद उसके सामने आ गया। फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना, ऐसी बड़ी हस्ती आपके लिए मदीने में आंसू बहा रहा है। उसकी दाढ़ी मुबारक तर हो चुकी है, उसका सीना भी झुका है, वो जिंदे में है
بیوی پیچھے بیٹھ کر رو رہی ہے کہ اتنا کوئی تڑپ رہے ہیں، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، اتنا لمبا سجدہ لگتا ہے انتقال کر گئے ہیں، اتنا طویل سجدہ زندہ آدمی نہیں کر سکتا، فوت ہو گئے ہیں، یہ لمبے سجدہ کس کے لیے ہیں؟ یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کو سارے بخشے جا چکے ہیں، ان کی جنت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں ہی کر دیا۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ ہم سے راضی، ہم ان سے راضی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سارے صحابہ کے لیے ہم نے جنت کا وعدہ کر دیا۔ میری پیاری بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں کیوں رو رہے ہیں؟ مینا میں کیوں رو رہے ہیں؟ حرم میں کیوں رو رہے ہیں؟ راتوں کو ان کے رونے سے عرشوں پہ ہلچل کیوں مچی ہوئی ہے؟ یہ رونے بعد میں آنے والی امت کے لیے ہے کہ میری اگلی امت بخشی جائے، وہ تباہی سے بچ جائے۔ تیز برس روئے، وہ اتنا روئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی رحم آتا تھا کہ اتنا تو نہ رویا کر، میں نے کب کہا تھا اتنا رویا کر، اور پھر اتنا روئے کہ میری امت کے مرد بخشے جائے، عورتیں بخشی جائے، بڑے بخشے جائے، چھوٹے بخشے جائے، نافرمان بخشے جائے، سارے بخشے جائے۔ اور پھر وَلَهُ عَزِيزُ كَعَزِيزُ الْمُرَجَّلِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی کھولتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گرا کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا معاف کر تیری مرضی، نہ کر تیری مرضی۔ یا اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا معاف کر تیری مرضی، نہ کر تیری مرضی۔ یا اللہ، میں نہیں کہتا بلکہ میں کہتا ہوں امتی 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 امتی، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ اور پھر کتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکی لگ گئی۔ جبرائیل علیہ السلام ہانپتے کانپتے بھاگے ہوئے آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے میری امت کا غم رلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا روئے نہیں، میں آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دوں گا۔ میری پیاری بہنوں، مگر ہم نے اسی کی نافرمانی کرنی ہے، اسی کے طریقوں کو ذبح کرنا ہے۔ میری پیاری بہنوں، کچھ تو سوچو، جو آپ کے لیے پٹ گیا اس کے بارے میں کبھی تو اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، کبھی تو اپنی زمین کی صدا کو سنو کہ وہ کیا کہتا ہے۔ خدا کی قسم، مجھے سے مجھے زمین ہی پکارے گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے۔ شادیوں میں یہ مہندی کہاں سے آ گئی؟ مہندی کے نام پر شریعت کی دھجیاں اڑا دی اور مہندی کے نام پر بازار گرم کر دینا، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو ہندوؤں کی رسم ہے، مسلمانوں نے کہاں سے لے لی؟ کوئی فاطمہ کی مہندی رچے دکھا دے، کوئی خدیجہ کی مہندی کی شمع دکھا دے، کوئی رقیہ و زینب و ام کلثوم کی مہندی کی شمع دکھا دے، کوئی فاطمہ کی بارات دکھا دے۔ جن بچوں کے حیا کو دیکھ کر فرشتے بھی حیا کر جاتے تھے، انہیں کی بے حیائی کو دیکھ کر شیطان بھی آنکھیں چرا گیا۔ جن نوجوانوں کے تقدس کو دیکھ کر فرشتے بھی حیران ہوا کرتے تھے، انہیں کی فحاشی کو دیکھ کر شیطان بھی آنکھیں چرانے لگا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، یہ ہم کیا کر بیٹھے؟ ہم نے اسی کے خلاف بغاوت کی ہے جو ہمارے لیے آخر دم تک اس دنیا سے روزہ اٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاء اللہ، دیکھ لو کیا ہے حقیقت سرور کونین کی، دیکھ لو کیا ہے حقیقت سرور کونین کی، خود خدا کرتا ہے مدحت سرور کونین کی۔ میں پھر سے تقریر کی دعوت دیتی ہوں نازیہ بنت محمد یوسف کو، جو کہ طالبہ ہے عالیہ ثالثہ کی، موصوفہ تشریف لائیں۔ محفل حسن و رنگ بڑھانے کے واسطے آ جاؤ، تقریر سنانے کے واسطے میں خانہ نبی سے عشق رسول کا
भर भर के सबको जाम पिलाने के वास्ते मौसूबा तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. جناب صدر، اللہ رب العزت اس ساری کائنات کا اکیلا خالق ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو وجود بخشا۔ کچھ بھی نہیں تھا، بغیر مٹیریل کے سب کچھ بنا دیا۔ ہوا کے بغیر ہوا بنائی، پانی کے بغیر پانی بنایا، آگ کے بغیر آگ بنائی، مچھلی کے بغیر مچھلی بنائی، درخت کے بغیر درخت بنایا اور انسان کے بغیر انسان بھی پیدا فرما دیا۔ اللہ رب العزت کی ایک صفات معید بھی ہے۔ معید کا مطلب ہے عدم سے وجود دینا، یعنی کچھ بھی نہیں سے سب کچھ بنا دینا۔ تمہیں پتا نہیں اس ساری کائنات کا کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ ہم نے بنا دیا۔ مبدی کا مطلب ہے بغیر مادہ کے تخلیق کرنا، جیسے لوہا پہلے موجود نہ تھا پھر سے لوہا بنا دیا، یا سونا پہلے موجود تھا پھر سے سونا بنا دیا، یا چاندی پہلے موجود تھی پھر سے چاندی بنا دی۔ کچھ بھی نہیں تھا، صرف اکیلا خالق تھا۔ الاول لیس قبل شیء، ایسا اکیلا کہ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ الآخر لیس بعد شیء، پھر ایک دن دوبارہ ایسا آ رہا ہے کہ یہ کیسے کیسے خوبصورت گھر بنے ہوئے ہیں، ان میں بسنے والی کیسی کیسی شکلیں ہیں، کچھ بھی نہ رہے گا، سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی ایک صفات معید بھی ہے۔ معید کا مطلب ہے جو ان سب کو لوٹا دے۔ ایک وقت ہم پر ایسا تھا، ہم نہ تھے، زمین نہ تھی، آسمان نہ تھا، پھر اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے ظاہر ہونے کو چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ رفع السماوات، آسمان کو اٹھا دیا، والارض بعد ذلک دحاھا، پھر زمین کو بچھا دیا۔ آسمان کا اٹھانا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ، زمین کا بچھانا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ، دن کا روشن ہونا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ اور رات کا تاریکی ہونا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ارادہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کے پیدا ہونے کا اعلان فرما دیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی انسان آ رہا ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں تھے، یہ بھی اللہ رب العزت نے ہم کو بتا دیا۔ اس دنیا میں آنے کا ہمارا کوئی دخل ہی نہیں تھا، ہماری کوئی چاہت ہی نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دور میں پیدا فرمانا تھا، پیدا فرما دیا۔ بعد میں آنے والی نسلیں بعد میں آئے گی، ان کا بھی کوئی ذاتی ارادہ تک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جس کو پیدا فرمانا چاہیں گے پیدا فرما دیں گے۔ پانی کے قطرے پر جس کو جیسی شکل دینا چاہتا ہے دیتا چلا جاتا ہے۔ ایک کو مرد بناتا ہے، ایک کو عورت بناتا ہے، ایک کو بناتا ہے، ایک کو آدمی بناتا ہے، ایک کو خوبصورت بناتا ہے تو ایک کو بدصورت بنا دیتا ہے۔ یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کے ذاتی فیصلے ہیں جو وہ آسمانوں پر کر رہا ہے۔ کسی کچھ نے ہمیں بنایا نہیں، بلکہ مکھی بھی وہی بنا رہا ہے، مچھر بھی وہی بنا رہا ہے، عقاب بھی وہی اڑا رہا ہے، پتنگا بھی وہی بنا رہا ہے، جبرائیل علیہ السلام کو بھی حرکت وہی دے رہا ہے، چیونٹیوں کو بھی حرکت وہی دے رہا ہے۔ کائنات ذرہ ذرہ بحروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے میں چلی اور بندھی ہوئی ہے۔ جبرائیل و میکائیل اور اسرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں سر جھکائے ہوئے پڑے ہیں۔ کائنات کا چپا چپا میرے رب کے تابع ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد ما فی السماء ومن فی الارض، تم نہیں دیکھتے کائنات کی ہر چیز میرے رب کے سامنے سجدے میں پڑی ہوئی ہے، میرے رب کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ذرہ برابر بھی میرے رب کے سامنے انحراف کر سکے۔ سورج کو جس دن سے بنایا، چاند کو جس دن سے حرکت دی ہے وہ حرکت میں ہے، لیکن حرکت کرنے والا نظر نہیں آ رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے. دوران سفر چوتھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو دیکھا. اس کا نہ اول معلوم ہو رہا تھا اور نہ ہی آخر کا پتہ چل پا رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے رسول میں آدم علیہ السلام کے زمانے سے وحی لے کر آنا شروع ہوا ہوں. میں آپ تک پہنچا ہوں. مجھے بھی آج تک نہ اس کے معلوم ہوا. اپنے لشکر کو اللہ رب العزت ہی خوب پہچانتے ہیں, ہم نہیں پہچان سکتے. ساتویں آسمان پر جنت ہے جس کا ایک محل اتنا بڑا ہے کہ اگر مانو زمین اس کے اندر تو صرف ایک بکری کی طرح نظر آئے گی. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جانور اتنا بڑا ہے کہ یہ ساتوں زمین و آسمان اس جانور کا ایک لقمہ ہے. موسیٰ علیہ السلام حیران اور دنگ رہ گئے. فرمایا کہ یا اللہ آپ نے وہ جانور کہاں رکھا ہوا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وہ میری کہ یا اللہ وہ چراگاہ کہاں ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ میرے علم کے غیبی خزانے ہیں. میں نے تو صرف تم کو تھوڑا سا علم دیا ہے. میرے علم کے غیبی خزانے ہیں جہاں میں نے اس جانور کو رکھا ہوا ہے. ایک فرشتہ ایسا ہے اگر ساتوں سمندر کا پانی اس کے ناخن میں رکھ دیا جائے تو ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرے گا. اس فرشتے کا نام صدنکن ہے. تو جب اللہ رب العزت اتنے بڑے فرشتے کو لگام دے سکتے ہیں تو کیا 6 فٹ کا مرد 4.5 فٹ کی عورت کی زبان کو لگام نہیں دے سکتا؟ اللہ رب العزت نے انسان کے سوا کسی چیز کو امتحان میں نہیں رکھا ہوا ہے. سب کی چھٹی ہے. سورج ایک دن ٹوٹے گا پھر نہ بنے گا. چاند ایک دن ٹوٹے گا پھر نہ بنے گا. ستارے ایک دن چھٹ جائیں گے پھر کبھی نہ لگیں گے. رہے گا کبھی ان میں باہر نہ آئے گی. مگر یہ قسمت کا مارا انسان مرد ہو یا عورت پھنس گیا بیچارہ. ایک آدمی نے کہا کہ یا اللہ جب اتنے لمبے چوڑے حالات آنے والے تھے تو آپ نے ہمیں پیدا ہی کیوں کیا؟ اب یہ سوال اس بحث سے خارج ہو چکا ہے کہ پیدا کیوں کیا. جیسے ایک انسان کنویں میں گر جاتا ہے پھر وہ شور مچانا شروع کر دیتا ہے کہ ہائے میں گر گیا. اب وہ یہ سوچے گا کہ میں اس کنویں سے باہر کیسے نکلوں. میرے رب کی قسم ہم بھی انسان پیدا ہو کر پھنس گئے ہیں. ہم آزاد نہیں ہیں. ہم سوتے ہیں مگر ہمارے نگہبانی کرنے والا کبھی نہیں سوتا. ہم غافل ہو جاتے ہیں مگر وہ ہم سے کبھی غافل نہیں ہوتا. میرے نافرمان بندوں سے کہہ دو کہ وہ مجھ سے غافل ہو سکتے ہیں لیکن میں ان سے کبھی غافل نہیں ہو سکتا. لفظوں میں کیا کروں اپنے رب کی تعریف. لفظوں میں کیا کروں اپنے رب کی تعریف. جو نہ مانگوں تو نوازتا ہے اگر مانگ لوں تو بے حساب دیتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.